अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका दौरे कुरान सुनना कबूल फरमाए। आपके रोज़े, आपकी तरावी, तिलावत कुरान, सदका खैरात और सारे नेक अमाल कबूल फरमाए। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमज़ान में हम सब से राज़ी हो जाए, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से आज हम सूरतुल माइदा की आयत नंबर 83 से 7वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। हबशा से 70 अफराद जो हैं वो यानी उनका जो निसारा का वफ़द था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उन्होंने कुरान सुना और ईमान ले आए। 5 हिजरी को मुसलमानों ने मुशरिकीन मक्का के मुज़ालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की। मुशरिकीन मक्का के हबशा के बादशाह नजाशी के साथ तिजारती ताल्लुकात थे, अच्छे मरासम थे। लिहाजा मुशरिकीन मक्का ने बादशाह को रिश्वत के तौर पे तोहफे तहफ़ दिए और दरख्वास्त की कि हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को हमारे हवाले कर दिया जाए। नजाशी बहुत ही इंसाफ पसंद था और नरम दिल भी था। उसने मुसलमानों से बात की क्योंकि मुशरिकीन ने नजाशी को खूब उकसाया था कि मुसलमान जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। लिहाजा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजाशी को सूरह मरियम की तिलावत सुनाई तो नजाशी ने तिनका उठाया और कहा, वल्लाह तुमने जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है वो इस तिनके के बराबर भी इससे ज्यादा ना थे। मतलब यह है कि अल्लाह के बेटे तो बिल्कुल नहीं थे। लिहाजा इस तरह मुसलमानों को हबशा में रहने की जो है वो इजाजत मिल गई और मुशरिकीन मक्का मायूस हो गए, अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए थे। वो मुसलमानों को निकलवाना चाहते थे हबशा से। नजाशी जो है वो मुसलमान हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी थी। आइए पहले 7वें पारे के पहले रुबा की जो तिलावत है वो सुनते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह लफ्जी तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर होगी। और पहले रुबा के तर्जुमा दौरे कुरान के बाद इंशाल्लाह हम अमल के पॉइंट्स भी नोट डाउन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सब जरूर लिख रहे होंगे, एक डायरी बनाई होगी आपने। आयत नंबर 83, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। जब वो इस कलाम को यानी कुरान को सुनते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है तो तुम देखते हो कि हक को पहचानने की वजह से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। हबशा से 70 अफराद का वफद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। जब उन्होंने कुरान सुना तो हक को पहचान कर वो रोने लगे। फिर वो बोल उठते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो हक हमारे पास आया है और उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शामिल कर ले। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको भी सवालीन में शामिल फरमाए, आमीन। उनके इस कॉल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है नेक रवैया इख्तियार करने वालों का यानी नेकोकारों का। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया और इन्हें झुटलाया तो वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। अब आयत नंबर 108 तक शरीयत के अहकामात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहरिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो
پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی جو تمہارا تکیہ کلام ہے، عربوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، یا عادتاً کھا لیتے تھے، جیسے قسم کھانے کے لیے تاللہ واللہ وہ کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر اللہ نہیں پکڑے گا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، یعنی ان پر پکڑ ہوگی۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا یعنی کھانا نہ کھلا سکو تو انہیں یعنی 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، اور اگر کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے تو پھر ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی قسم کھانے کی عادت ہی نہ ڈالو، بولنے میں احتیاط کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اب جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری حکم آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ آستانے وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ پانسے سے مراد تیروں سے فال لینا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ ہبل جو دیوتا ہے اس کے پاس 7 تیر رکھے ہوتے تھے اور ان پر مختلف الفاظ بھی لکھے ہوتے تھے، اور جب مشرکین مکہ نے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو پہلے وہ کوئی نہ کوئی نظر و نیاز دیتے تھے اور پھر ہبل سے دعا مانگتے تھے اور ایک تیر اٹھا لیتے تھے، جو لکھا ہوتا تھا پھر اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، غافل کر دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ شراب کے نشے میں انسان قتل تک کر دیتا ہے، اور جوئے میں گھر بار زیورات اور کئی دفعہ گھر کی عورتوں کو بھی جوئے پر لگا دیتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، یعنی رسول کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، پھر کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، کوئی ہدایت پائے کہ نہ پائے، وہ اللہ کا کام ہے، وہ اس کی پوچھ کسی پیغمبر سے نہیں ہوگی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا، یعنی جانے انجانے میں اگر حرام کھایا پیا تھا یا اس کا حرام ہوا ہی نہیں تھا، کہا جا رہا ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بشرطیہ کہ وہ آئندہ ان حرام چیزوں سے بچے اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور اچھے کام کرے، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکتا چلا جائے اور اللہ کے فرمان کو مانے، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھے۔ اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ میں ہوگا۔ دیکھیں اس سورت کے شروع میں آیت تھی کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو۔ اب مزید بتایا جا رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ حدیبیہ کے سفر میں شکار جو ہے بالکل سامنے تھا اور صحابہ کرام حالت احرام میں تھے،
یعنی اتنا قریب تھا کہ وہ نیزہ ذرا سا آگے کرے تو شکار کر لیں۔ کہا جا رہا ہے یہ آزمائش تھی۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا پہلے کہ واقعہ سبت میں ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا اور اسی دن مچھلیاں اچھل اچھل کر آیا کرتی تھیں، تو یہ آزمائش تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو کفارہ یہ ہے، جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ یعنی اسی سائز کا ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ خانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارہ میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یعنی جتنے لوگ وہ جانور کھا سکتے تھے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کی بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کو دوبارہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ بس بچو میں نے احتیاط کرو اللہ کی نافرمانی سے، جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تم سب اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے، کیونکہ سمندر کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے، لہٰذا وہاں اگر شکار منع ہو جاتا تو پھر خوراک نہ ہونے کی صورت میں بھوکے مر جاتے، اس لیے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے اور وہاں پہ اجازت دے دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محترم گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور مائے حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو، یعنی وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں، قلادوں کو بھی اس کام میں مددگار بنا دیا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے، یعنی اللہ ہماری نیتوں کو، ہمارے ارادوں کو، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی لگے، پسند آئے، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، یعنی اللہ نے بعض چیزوں کی طرف سے خاموشی اختیار کی ہے، اور اگر وہ بتا دی جائیں تو انسان جو ہے وہی بے عزت ہو جائے گا، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو، یعنی وحی کا نزول ہو رہا ہو، تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی، یعنی تمہارے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں گے۔ دین میں سوالات کی کثرت جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، سورۃ البقرہ میں بھی یہ سب آ چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک منافق بار بار پوچھ رہا تھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، تو جب وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں بتا دیا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، تو بہت ہی بے عزت ہوا، کیونکہ سب کے علم میں جو اس کا باپ تھا حقیقت میں وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے اگر ظاہر نہیں کی تو ان کو پوشیدہ ہی رہنے دو، اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بہت بردبار ہے۔ قد صالحا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام،
مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ زمانۂ جہالیت میں اہل عرب جو ہیں وہ مختلف جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے نام کر کے۔ جیسے بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 دفعہ بچے پیدا کرتی تھی اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ اس پر کوئی سواری کرتا تھا، نہ اس کا دودھ پیتا تھا، نہ اسے ذبح کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی اون اتار سکتا تھا۔ اسی طرح صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پر، یعنی خطرے سے کوئی بچ جاتا تھا تو شکرانے کے طور پر اس کو بتوں کے نام وقف کر دیا کرتا تھا۔ اور جس اونٹنی نے 10 بچے پیدا کیے ہوتے تھے اور ہر بار مادہ ہی پیدا کیا ہوتا تھا، اسے بھی بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ پیدا کرتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس کا نام وسیلہ رکھ دیتے تھے۔ ہم اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو ہم کہتے تھے اور اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے نام۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کا تھا۔ کیا یہ باپ دادا کی اندھی تقلید کیے جائیں گے، خواہ ان کے جو باپ دادا ہیں وہ صحیح راستے پر نہ ہو، یعنی صحیح راستے کی ہدایت کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود رائے راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے قیامت کے دن، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے دنیا میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل، یعنی 2 عدل والے جو لوگ ہیں، آدمی ہیں، وہ گواہ بنائے جائیں۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی سے 2 گواہ لے لو، یعنی گھر میں تو گھر والوں میں سے گواہ بناؤ، اور اگر سفر میں ہو تو 2 معتبر لوگوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے، یعنی ان پر اعتبار نہ ہو، تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور اللہ کی قسم کھا کر وہ کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کی عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم یہ نہیں ہے کہ جو سچی گواہی ہے وہ چھپا لیں یا کچھ اور گواہی دے دیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم ناانصافی نہیں کریں گے، یعنی ہمارا رشتہ دار بھی ہوا تو ہم اس کی رعایت نہیں کریں گے، اور نہ اللہ کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں ہمارا شمار ہوگا، لیکن اگر پتہ چل جائے، یعنی شک پڑ جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، مطلب ہے جھوٹ بولا ہے، وصیت بدل دی ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل ترین ہوں، یعنی زیادہ مناسب ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، یعنی جن کا حق مارا گیا ہے، وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے، یعنی دوسرے قسم کھا کر ان کی قسموں کو نہ لوٹا دیں۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کی
رہنمائی نہیں کرتا، یعنی ان کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہمیں تو صرف اپنی زندگی میں معلوم ہے کہ لوگ کیا جواب دیتے تھے، لیکن ہمارے بعد کیا ہماری جو دعوت تھی اس کا رد عمل کہاں کس صورت میں کہاں تک پہنچا اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ کہیں گے آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر تصور کرو اس وقت کا، اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری مدد کی۔ تم گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تم میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تم ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچے اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے یعنی حق کا انکار جنہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگر کے سوا یعنی جادوگری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ تو جادو ہے، تو میں نے ہی تمہیں ان سے بچایا، یعنی تمہیں سولی چڑھنے سے بچا لیا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی ایسے مطالبے نہ کرو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے یعنی جو دسترخوان آئے گا آسمان سے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیچے دسترخوان کھانوں کے ساتھ بھیجیں گے، اسے خوان کہا جاتا ہے، ہم اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے خوان اتارا اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ 7ویں پارے کا پہلا ربع سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے 113 تک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا کیا نئی بات ہمیں معلوم ہوئی۔ آیت نمبر 83، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا اللہ کا کلام سن کر ہمارے بھی آنسو بہہ پڑتے ہیں، ہمارے بھی دل نرم ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی کیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 84، ہمیں شعوری بات لا کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 87 اور 88، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرنا چاہیے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے ہر کام سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 89، قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا تو پھر ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ تینوں کام نہیں ہو سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ آیت نمبر 90، حب شراب، جوئے، آستانے اور پانسے جیسے کاموں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ سب شیطانی کام ہیں۔ آیت نمبر 91، شراب اور جوئے سے بچنا چاہیے کیونکہ ان کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان عداوت، بغض اور دشمنی ڈالتا ہے، اللہ کی یاد اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 93، اس آیت میں پریشان ہونے والے اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ غربت کے احکامات سے پہلے جو بھی انہوں نے حرام کھا پی لیا اب اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، البتہ احکامات آنے کے بعد ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 94 اور 95، حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو کفارہ یہ ہے کہ جس سائز کا جانور شکار کیا ہوگا اسی کے سائز کا یعنی اسی کا ہم پلہ ایک جانور وہ اس کی قربانی دے گا،
یعنی نظر کرے گا اور اسے کعبہ پہنچائے گا. اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو جس سائز کا جانور شکار کیا تھا اس سائز کے جانور کو کھانے کے لیے کتنے لوگ درکار ہوتے ہیں اتنے ہی مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا یا اسی کے بقدر روزے رکھے گا. آیت نمبر 96. احرام کی حالت میں سمندر کا شکار کرنا اور کھانا حلال ہے. آیت نمبر 100. نافرمانی کے ہر کام سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آیت نمبر 101. دین میں بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے اور ایسے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے کہ ان کے جواب ملیں تو ہمیں شرمندگی ہو. آیت نمبر 103. ہمیں ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے اور گمراہیوں سے بچنا ہے. آیت نمبر 104. اپنے آباء و اجداد کی ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی. آیت نمبر 105. ہمیں ہر وقت دوسروں کے عقیدے اور ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آیت نمبر 106 اور 107. وصیت کرتے وقت 2 باعث عدل لوگوں کو گواہ بنا لینا چاہیے. گواہ کو چاہیے کہ وہ گواہی نہ چھپائے اور نہ ہی اس کو تبدیل کرے. آیت نمبر 108. ہمیں ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے. آیت نمبر 110. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر منکرین حق نے کہا تھا یہ تو کھلا جادو ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک کے جو بھی داعی دین ہیں ان سب کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ جب کوئی دین کی دعوت دیتا ہے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور طرح طرح کے اعتراضات سننے پڑتے ہیں. آیت نمبر 111. 111. ہمیں بھی دین کا کام کرنے کے لیے مددگار چاہیے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ٹیم بنا کر ٹیم ورک میں کام کرنا چاہیے. آیت نمبر 112. 112. حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خوان چاہتے ہیں، یعنی جو آسمان سے اترے. خوان ہوتا ہے دسترخوان، یعنی جس پر پکوان ساتھ میں ہو، کھانا ہو، تاکہ وہ اس خوان کو کھائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں. وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ انہیں اللہ پر یقین نہیں تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ عینی مشاہدہ چاہتے تھے تاکہ وہ اس پر گواہ بن جائیں.